हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज मैं ठाणे महानगर पालिका के वर्चुअल क्लासरूम में आपके लिए जो है तारीख का सबक नंबर 7 जो है वो लेने वाला हूँ। इस सबक की शुरुआत से पहले जो है मैं तारीख का टीचर हूँ, ये आपको बताना चाहता हूँ। हमारा जो सबक है इसका नाम जो है बहुत ही दिलचस्प है। हर एक की ज़िंदगी में खुशी और मुसरत देने वाला जो खुशी और मुसरत देने वाला जो पल होता है, जो खेल होते हैं, उसके ताल्लुक से ये सबक है और इसका नाम जो है खेल और तारीख है। तो आज इसकी हम मालूमात लेने वाले हैं, इसीलिए मैं आपके सामने ये सबक जो है पेश करता हूँ, खेल और तारीख। खेल और तारीख के इस सबक के अंदर जो है अहम 7 नुकात जो है वो है, जो खेल की अहमियत, खेलों की किस्में, खेलों की आलमकारी, खेलों के वसाइल और खिलौने और तारीख, खेल, अदब और सिनेमा, खेल और रोजगार के मौके। इस तरीके से 7 नुकात जो है वो इस सबक में मौजूद है। तो मैं हम इसी की मालूमात में आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले जो है तफरी और रोज तफरी और जिस्मानी वर्जिश के लिए किए जाने वाला हर अमल जो है वो खेल कहलाता है ना। तफरी और जिस्मानी वर्जिश के लिए किए जाने वाला हर अमल जो है वो खेल कहलाता है। खेल जो है वो इंसान की फितरत का एक अहम हिस्सा है। यानी जिस तरीके से इंसान की फितरत होती है खुशी हासिल करने के लिए, तो खेल भी जो है खुशी हासिल करने का एक जरिया है। इसीलिए जो है खेल इंसान की फितरत का एक हिस्सा है। कदीम ज़माने में जो है शिकार इंसान के गुजर बसर का जरिया होने के अलावा खेल कूद और तफरी का भी एक हिस्सा था। बच्चों, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चों जो है वहाँ पर खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई फुटबॉल खेलते नजर आ रहा है, कोई वॉलीबॉल खेलते नजर आ रहा है। तो कोई जो है बच्चे जो है खुशी से जो है मुसर्रत से जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, ये नज़र आ रहा है आपको। तो ये इस तरीके से खेल से खुशी मिलती है। यहाँ पर जो है भारत के कदीम अदब और रज़मिया नज़में, यानी वो नज़में जिसमें जंगी दास्तान होती है, उन्हें रज़मिया नज़में कहते हैं। इन नज़मों के अंदर जो है भारत के कदीम ज़मानों के अंदर जो है चौसर, कुश्ती, रथों और घोड़ दौड़ के मुकाबले और शतरंज का जिक्र मिलता है। यहाँ पर कुछ जो है खेलों की तस्वीर जो है आपके सामने आपको नजर आएगी, जैसे कि शतरंज नजर आ रहा है ना। और उसके बाद रथ और घोड़सवारी जो है वो नजर आएगी, आपको सामने तस्वीर में दिखाई देगी। इसके बाद जो है कुश्ती के गेम भी जो है कदीम जमाने में वो चलते आते थे, खेले जाते थे। इसके बाद भारत में खेलों की तरबियत देने वाले मशहूर अदारे जो है वो कहाँ कहाँ पर है और उनके नाम क्या है, यहाँ पर आपको इस तस्वीर में नजर आएगा। देखिए, सबसे पहले वडोदरा का पहलवान जुम्मा दादा और मानिक राव का अखाड़ा जो कि गुजरात में है। फिर उसके बाद पटियाला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पटियाला में है। खास बाग और मोती बाग है ना, जिम्नाजियम कोल्हापुर में है। सुरेनियम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गांधीनगर में है। श्री शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल बालेवाड़ी पूना में मौजूद है। हनुमान विद्या प्रसारक मंडल अमरावती में मौजूद है। तो ये सारे जो है खेलों की तरबियत देने वाले जो है भारत के अंदर मशहूर अदारे है। ये आज इनकी तस्वीर जो है यहाँ पर आज की इसमें इस तरीके से आपको नजर आएगी कि यहाँ पर जो है स्वर्णियम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नजर आ रही है। ग्रेड स्कूल पूना में नजर है। खास बाग की तस्वीर है। कोल्हापुर के मोती बाग की तस्वीर है। पहलवान जुम्मा दादा मांग राव का अखाड़ा जो है वडोदरा में जो है काफी पुराना जो है वो नजर आ रहा
ہے۔ اس طریقے سے کھیلوں کی تربیت دینے والے یہ ادارے موجود ہیں۔ اس کے بعد کیا آپ جانتے ہیں قدیم زمانے میں یونانی شہری ریاستوں میں ہر 4 سال میں ایک مرتبہ کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے جاتے تھے جنہیں اولمپیا کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ اولمپیا کہا جاتا تھا۔ یونانیوں نے اب جو ہے کون کون سے کھیل کھیلا کرتے تھے؟ تو یونانیوں نے جو ہے دوڑ، تھالی پھینک، رتھ اور گھوڑ دوڑ، کشتی، مکے بازی کے مقابلے یونانیوں نے شروع کیے تھے اور کھیلوں کی باقاعدگی اور اجتماعی روپ دیا تھا، ہے نا۔ اس کے بعد موجودہ اولمپک مقابلوں کے علامتی نشان ایک دوسرے کو قطع کرتے ہوئے 5 دائرے ہیں جن سے دنیا کو تعاون، دوستی، رشک، فتح حاصل کرنے کی خواہش اور امن کا پیغام ملتا ہے۔ یہ جو 5 دائرے ہوتے ہیں، یہ دائرے کے بارے میں معلومات دی گئی ہوئی ہے۔ موجودہ اولمپک مقابلے یونان کے اولمپیا کے مقابلوں کی بنیاد پر ہی منعقد کیے جاتے ہیں۔ آج کے جو اولمپک ہے وہ اولمپیا کے مقابلوں کی بنیاد پر ہی منعقد کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے یہ 5 دائرے جو ہے یہ بتائے گئے ہیں، یہ 6 بر اعظموں کو جو ہے تقسیم کیا گیا ہے ان دائروں میں، اور یہ ان 6 بر اعظموں کی نشاندہی ہے۔ یہاں پر ایک دوسرے میں جو یہ پھنسے ہوئے 5 دائرے ہیں جو اولمپک مقابلوں کی علامتی نشان ہے۔ یہ دائرے 6 بر اعظموں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ دوستی، خیر سخالی، رشک، امن اور اجتماعی جذبے کی علامت ہے۔ یونان میں اولمپک شروع ہونے والے مقابلے کون کون سے تھے؟ تو دوڑ جسے ریس کہا جاتا ہے، رتھوں اور گھوڑ دوڑ کے مقابلے تھے، کشتی کے مقابلے تھے، تھالی پھینک کا مقابلہ تھا، مکے بازی کا جو ہے یہ مقابلہ تھا۔ اس طریقے سے جو ہے یونان میں اولمپک شروع ہونے والے مقابلے تھے۔ اس کے بعد کھیلوں کی اہمیت جو ہماری زندگی میں کیا ہے؟ تو کھیلوں کی وجہ سے جو ہے اسپورٹس جو ہے بلڈز ہوتا ہے، سوشل سکلز جو ہے وہ ہوتی ہے، فزیکل فٹنس جو ہے وہ مضبوط بنتی ہے، ریسورسفل جو ہے وہ انسان بنتا ہے۔ کھیلوں سے انسان میں جو ہے سماجی مہارتیں، جسمانی قابلیت جو ہے، فزیکل فٹنس آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ریسورسفلنس جو ہے ہونے کی کیفیت، سوجھ بوجھ کی کیفیت کھیلوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کھیل جو ہے اور کھیلوں سے ہمیں جو ہے کیا فائدہ ہوتا ہے اور ہماری زندگی میں جو ہے اس کا کیا کیا جو ہے فوائد ہے۔ تو بچوں یہ جو اہم نکات ہے وہ آپ دیکھیے کہ کھیل انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ کھیل دل کو خوشی اور تازگی عطا کرتے ہیں۔ یہ زندگی کی پریشانیوں اور فکر کو بھولنے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہاں، زندگی میں جو بھی ہم کبھی ایسے ہمارے زندگی میں ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ انسان بہت کسی غم کی وجہ سے مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ کھیل کھیلنے لگے تو اس کھیل کی وجہ سے جو ہے اپنے دل کو جو ہے اس سے خوشی ملنے لگتی ہے اور اس سے جو ہے وہ غم جو بھولنے میں جو ہے مدد ہوتی ہے۔ کھیلوں سے جو ہے محنت اور جسمانی نقل و حرکت کی وجہ سے ورزش ہو کر جسم جو ہے مضبوط اور طاقتور بنتا ہے۔ یہ کھیلوں کی وجہ سے جو ہے مضبوط باڈی بنتی ہے ہماری۔ کھیلوں سے حوصلہ، استقامت، اسپورٹس مین شپ جیسی صلاحیتیں جو ہے وہ ابھر کے سامنے آتی ہے، اس کو فروغ ملتا ہے۔ اجتماعی کھیلوں کی بدولت جو ہے ایک دوسرے میں تعاون، اجتماعیت کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، اور قائدانہ صلاحیت یعنی لیڈرشپ کی صلاحیت جو ہے وہ کھیلوں کی وجہ سے جو ہے وہ نشو نما پاتی ہے۔ بازو میں آپ دیکھیں گے تھوڑے سے اسپورٹس کے جو ہے کھیلوں کے سامان یہاں پر نظر آئیں گے، ہالی بال ہے، بال ہے، کرکٹ کا سامان ہے، شوز ہے، تھالی ہے نا۔ تو یہ سارے اور کچھ بچے جو ہے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد کھیلوں کی قسمیں جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ کھیلوں کی اہم جو ہے وہ 2 قسمیں ہیں، ایک نشستی کھیل
جو کہ بند ماحول یعنی کمرے میں جو ہے ایک مخصوص جگہ پر کھیلا جاتا ہے کمرے کے اندر، اور دوسرا جو ہے میدانی کھلے میں کھیلے جانے والا کھیل. یہ کھیلوں کی اہم دو قسمیں بتائی گئی ہوئی ہے، جس میں جو ہے نشستی کھیل، یہ کھیل بند ماحول یا کمرے میں کھیلے جاتے ہیں. ان میں زیادہ تر بیٹھ کر کھیلے جانے والے کھیل جیسے شطرنج، کیرم، لوڈو، سانپ سیڑھی اور ساگر گوٹی نامی کھیل جو ہے لڑکیاں کثرت سے کھیلتی ہے، جبکہ چھوٹی لڑکیاں جو ہے بھاتو کلی کا کھیل جو ہے کھیلتے ہوئے نظر آئے. نیچے تصویر دیکھو آپ، ساگر گوٹی ہے، شطرنج ہے اور بھاتو کلی کا کھیل جو ہے کھلونوں کے ساتھ جو ہے بچیاں جو ہے کھیلتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اس طریقے سے جو ہے یہ کھیلوں کی دو قسمیں یہاں پر بتائی گئی ہے. اس کے بعد دوسری قسم جو ہے میدانی کھیل. میدانی کھیل کی دو قسمیں ہوتی ہے. اس کے اندر جو ایک ملکی کھیل ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہے غیر ملکی کھیل ہوتے ہیں. ملکی کھیلوں میں جو ہے لنگڑی ہے، کبڈی ہے، آٹیا پاٹیا ہے، کھوکھو ہے، بلوریوں کا کھیل ہے، لگوری کا کھیل ہے، گلی ڈنڈا ہے، بھنگری ہے جیسے کھیل جو ہے ہم نے بھی کھیلے کبھی. یہ بہت کافی مشہور ہے، جیسے کہ ایسا کوئی بچہ نہیں ہوگا یا شاید ہی کوئی بچہ ہوگا جس نے ایسا لنگڑی وغیرہ کھوکھو کبڈی نہیں کھیلا ہوگا. یہاں پر دیکھو وہ آٹیا پاٹیا، لنگڑی، بچے گوٹیا، گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے، اور اوپر جو ہے بڑے بچے جو ہے یا بڑے لوگ جو ہے وہ کبڈی کا گیم جو ہے کھیل جو ہے وہ کھیلتے ہوئے ہمارے سامنے اس تصویر میں نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد کھیلوں کی قسمیں جو ہے یہاں پر جو ہے ایک ٹری ڈائیگرام جو ہے کھیلوں کی قسموں کے تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ نشستی کھیل اور میدانی کھیل. تو نشستی کھیلوں کے اندر جو ہے شطرنج ہوتے ہیں، تاش ہوتی ہے، ساری کا گیم ہوتا ہے، پارٹ ہوتے ہیں، کیرم ہوتا ہے، لوڈو ہوتا ہے، سانپ سیڑھی کا گیم جو ہے نشستی کھیلوں میں آپ کو نظر آئے گا یہاں پر. جبکہ میدانی کھیلوں میں جو ہے ایک ملکی کھیل اور غیر ملکی کھیلوں میں، ملکی کھیل ہے جو بھارت میں ہمارے ملک میں کھیلا جاتا ہے، خاص طور سے لنگڑی ہے، کبڈی ہے اور گلی ڈنڈا جو ہے ہم سبھی نے لگ بھگ جو ہے کھیلا ہوا ہے یہ گیم. اور غیر ملکی کھیلوں میں جو ہمارے بھارت کے باہر جو ہے جو کھیل کھیلے جاتے ہیں، فٹ بال ہے. آج تو جو ہے فٹ بال پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، کرکٹ بھی پوری دنیا پہ چھایا ہے، اور ہاکی میں جو ہے بھارت نے کافی جو ہے آگے چل کے معلومات آئی ہے کہ دھیان چند جو ہے ہاکی کے جادوگر جو ہے کہلاتے تھے، ان کا نام بھی آیا ہے. تو اس طریقے سے یہ غیر ملکی کھیل جو ہے یہاں پر فٹ بال، کرکٹ اور ہاکی جو ہے نظر آ رہے ہیں. اس طریقے سے کھیلوں کی میں نے ایک ٹری ڈائیگرام تیار کیا تھا جو کافی دلچسپ ہوگا. اس کے بعد میدانی اور نشستی کھیلوں میں کیا فرق ہوتا ہے، دونوں کا فرق جو ہے یہاں پر واضح کیا ہوا ہے. ایک نمبر 1 جو ہے ایک طرف جو ہے میدانی کھیل ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ نشستی کھیل جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو ایک نمبر جو ہے میدانی کھیل دیکھیں گے کہ میدانی کھیل جو ہے میدان میں کھڑے رہ کر جو ہے وہ کھیلے جاتے ہیں، جبکہ نشستی کھیل جو ہے بیٹھ کر کھیلے جاتے ہیں. کھلی جگہ یا گھر وغیرہ میں بھی یہ کھیل سکتے ہیں نشستی کھیل. یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے، ایک جو ہے بیٹھ کر کھیلا جاتا ہے اور ایک جو ہے کھڑے رہ کر کھیلے جاتے ہیں، یہ فرق ہے. نمبر 2 جو ہے اس میں میدانی کھیلوں کے لیے کثرت اور مہارت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں پر جو ہے میدانی کھیل کا نمبر 2 نکات بتایا گیا ہے کہ کثرت اور مہارت اس میں جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جبکہ نشستی کھیلوں کے لیے جو ہے نسبتاً جو ہے کم کثرت کرنا پڑتی ہے اور مہارت کی ضرورت تو ہوتی ہی ہے. یہ دونوں میں جو ہے فرق ہے. نمبر 3 جو ہے دونوں کے اندر یہ فرق ہے کہ میدانی کھیلوں کے اندر جو ہے جسمانی صلاحیت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ نشستی کھیل میں جسمانی صلاحیت اور طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. میدانی کھیل میں جو ہے وہ طاقت اور جسمانی صلاحیت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جبکہ نشستی کھیلوں میں کے اندر جو ہے طاقت کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے. نمبر 4 جو نکات ہے، زیادہ طاقت استعمال میدانی کھیلوں کے اندر جو ہے زیادہ طاقت کے استعمال ہونے سے تھکان جلد ہوتی ہے، جبکہ نشستی کھیلوں کے اندر جو ہے طاقت کا استعمال
نہ ہونے سے تھکان جلدی نہیں ہوتی ہے. یہ دونوں کے اندر فرق ہے درمیان میں. اس کے بعد نمبر 5 نکات ہے، میدانی کھیل جو ہے وہ جوش اور سنسنی، میدانی کھیلوں کے اندر جو ہے جوش اور سنسنی ہوتی ہے. زیادہ خوشی اسی گیم میدانی کھیلوں میں ملتی ہے، جبکہ نشستی کھیلوں میں سنسنی اور جوش کی تھوڑی جو ہے میدانی کھیلوں کے بنسبت کم ہوتی ہے نا. اس کے بعد نمبر 6 جو ہے جسمانی، میدانی کھیلوں کے اندر جو ہے جسمانی مہارت کی ضرورت اس لیے تربیت اور مشق کی ضرورت ہوتی ہے. جس میں اب نشستی کھیلوں میں اس کی بنسبت دیکھیں تو جسمانی مہارت کی ضرورت نہیں، تربیت سے زیادہ مشق کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں یہاں پر دیکھیے کہ میدانی کھیلوں میں جو ہے جسمانی مہارت کی ضرورت اس لیے تربیت اور مشق کی بہت ضرورت ہوتی ہے، لیکن جسمانی یہاں پر جو ہے نشستی کھیلوں کے اندر جو ہے جسمانی مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے تربیت کی مشق جو ہے کم اس کی ضرورت پڑتی ہے. نمبر 7 جو ہے کبڈی، کرکٹ، ہاکی، کھوکھو، فٹ بال، یہ جو ہے یہ ملکی کھیل ہے نا جو میدانی کھیلوں میں ہوتے ہیں، جبکہ نشستی کھیلوں میں شطرنج، چوسر، لوڈو، کیرم، بلوریو کا کھیل، بھاتو کلی وغیرہ کا کھیل کا شمار ہوتا ہے. اس طریقے سے یہاں پر جو ہے میدانی کھیل اور نشستی کھیلوں کے اندر کیا فرق ہوتا ہے یہ ہم نے واضح کر کے دیکھا. اس کے بعد جو ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ جھانسی کی رانی کے تعلق سے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جھانسی کی رانی جو ہے لکشمی بائی کا جو روزمرہ کا معمول ہوا کرتا تھا کہ وشنو بھٹ گوڈسے کی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، اس مراٹھی کتاب ہے یہ، اس مراٹھی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کا نام ہے ماجا پرواز. انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جھانسی کی رانی کو جو ہے وہ کو جو ہے کھیلوں کا کافی شوق تھا، اور صبح سویرے جو ہے وہ جلدی اٹھ جایا کرتی تھی اور ملخام اور گھوڑ سواری جو ہے وہ کیا کرتی تھی. یہ یہاں پر جو ہے ایک بتایا گیا ہے. بازو میں جو ہے تصویر جو دکھائی دے رہی ہے آپ کو کہ وہاں پر ملخام کس طریقے سے کھیلا جاتا ہے. ملخام کے اوپر جو ہے بچے کسرت کرتے ہوئے نظر آئے گے آپ کو، یہاں پر کچھ بڑے بچے. اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے دوڑ جو ہے یہاں پر جو ہے دوڑ ریس بتائی گئی ہے کہ دوڑ جو ہوتی ہے 100 میٹر کی ہوتی ہے، 200 میٹر کی ہوتی ہے، میراتھن ہوتی ہے، ریکارڈ والی دوڑ کے مقابلے ہوتے ہیں. ان ساروں کا شمار جو ہے دوڑ میں ہوتا ہے، ریس میں ہوتا ہے. جہاں پر جو ہے کچھ تصویریں بتائی گئی ہے میراتھن کی، 5 کلومیٹر کی لمبی ریس میں دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ لوگ. اس کے بعد 100 میٹر 200 میٹر کی ریس آپ کو نظر آئے گی. اس کے بعد ریکارڈ والا گیم جو ہے یہاں پر جو ہے کچھ لوگ جو ریکارڈ والے گیم کے اندر دوڑ رہے ہیں، کچھ گر رہے ہیں، تو اسی کو جو ہے ریکارڈ والا گیم بولتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر جسمانی مہارت پر مبنی میدانی کھیل کون کون سے ہوا کرتے ہیں تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اونچی چھلانگ، گولا پھینک، لمبی چھلانگ، تھالی پھینک، یہ جو ہے جسمانی مہارت پر مبنی جو ہے میدانی کھیل کی قسمیں یہاں پر بتائی گئی ہے. کہ دیکھو یہاں پر جو ہے اونچی چھلانگ مارتا ہوا انسان جو ہے دکھائی دے رہا ہے. اس کے بعد لمبی چھلانگ جو ہے کھیلتا ہوا جو سپورٹس مین بتایا گیا ہے. گولا پھینک والا گولا پھینک رہا ہے سپورٹس مین. اس کے بعد تھالی پھینکنے والا بھی جو ہے دکھائی دے رہا ہے. اس کے بعد یہاں پر پانی اور جسمانی ورزش کے کھیل کون سے ہوا کرتے ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ جس میں جو ہے کشتی رانی کا گیم جو ہے تصویر میں بتایا گیا. کشتی پہ کئی لوگ سوار ہیں اور وہ ایک کمپٹیشن کی طرح جو ہے دوڑ رہے ہیں. اس کے بعد واٹر پولو کے اندر جو ہے گیم کھیلا جا رہا ہے. کچھ لوگ جو ہے فٹ بال سے جو ہے واٹر پولو کا گیم کھیل رہے ہیں. اس کے بعد جسمانی ورزش کے لیے جو کھیلوں میں ملخام جو ہم نے دیکھا اس کی ملخام کی تصویر بھی دیکھی ہے، رسی ملخام بھی دیکھی ہے، جمناسٹک کا بھی گیم دیکھا ہوا ہے. ان ساروں گیموں کا شمار جو ہے پانی اور جسمانی ورزش میں ہوتا ہے. ادھر بازو میں سوئمنگ پول کے اندر تیراکی کا گیم بھی جو ہے نظر آ رہا ہے. یہاں پر دیکھیے کہ یہ ساری جسمانی ورزش کے گیم ہیں. جمناسٹک جو ہے
खेल रहे हैं, तस्वीर में आपको नजर आएगा किस तरीके से। इसके बाद रस्सी मलखाम में जो है रस्सी के ऊपर लटके हुए जो है गेम खेल के है लटक कर। इसके बाद मलखाम का जो है वर्जिश का गेम शुरू है। यहाँ पर क्या आप जानते हैं, मेजर ध्यानचंद के ताल्लुक से मैं अभी कुछ वक्त पहले ही आपको बताया है कि हॉकी के ताल्लुक से जो है भारत में जो है काफ़ी मशहूर थे ये। मेजर ध्यानचंद जो है 1928 से 1932 में एक खिलाड़ी की हैसियत से भारत हॉकी टीम में जो है खेले, और 1936 में जो है जर्मनी के बर्लिन में जो है मुनक्कद ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान की हैसियत से भारत की नुमाइंदगी की थी इन्होंने। और तीनों ओलंपिक मुकाबले में भारत हॉकी टीम को जो है गोल्ड मेडल जिताने में जो है एक अहम किरदार इन्होंने किया था। उन्होंने मजमूही तौर पर जो 400 से ज़ायद गोल किए थे। इनकी यौम पैदाइश जो है 29 अगस्त को जो है भारत में यौम पैदाइश का दिन जो है 29 अगस्त को है, इसीलिए जो है इस दिन को जो कौमी खेल के दिन के तौर पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को जो 1956 में पद्म भूषण के जो है एजाज से नवाजा गया था। इसके बाद महामती जो है खेल कौन से हुआ करते हैं कि बर्फीले इलाकों में स्केटिंग, स्केनिंग, आइस हॉकी, ये सारों खेलों का शुमार जो है वो महमाती यानी जाबाजी खेलों में शुमार होता है। यहाँ पर तस्वीर में दिखाई देंगे कि बर्फीले जो है इलाके में जो है बर्फ़ के अंदर जो है बर्फीले इलाके के अंदर जो है हॉकी के साथ जो है वो गेम खेला जा रहा है। इसके बाद स्केटिंग करते हुए नजर आएगा एक स्पोर्ट्समैन। इसके बाद स्केटिंग के जो बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर नजर आ रहे हैं इस तस्वीर के अंदर। इसके बाद महमाती खेलों की जो है सनसनीखेज खेल जिसे कहा जाता है, जैसे जिसमें जो है कोहे पैमाई, पैराग्लाइडिंग, मोटरसाइकिल और मोटर कार दौड़, इन सब का शुमार होता है। नीचे देखेंगे मोटरसाइकिल और मोटर का रेस नज़र आएगी आपको। इसके बाद पैराग्लाइडिंग जो है वो ऊपर हवा में जो है वो एक शख्स जो है हवा में जो है पैराग्लाइडिंग करते हुए नज़र आएगा। कोहे पैमाई में यानी कोहे यानी पहाड़ पर जो है चढ़ते हुए नज़र आएंगे कुछ लोग। तो ये सारे गेम्स जो है वो आपके तस्वीर में जो है दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर क्या आप जानते में बताया गया है कि खशाबा जादव जो है और मारुति माने कुश्ती के मशहूर जो है में माहिर थे, है ना। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट में भी जो है खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत हिंद ने जो है इनको भारत रत्न के खिताब से नवाजा है। ये मालूमात भी जो है आपको मजीद मालूमात दी गई हुई है। इसके अलावा जो है महमाती और सनसनी खेलों के मुकाबले जो है कौन कौन से है, तो इसमें जो ये स्केटिंग दी गई है, आइस हॉकी दी है, ग्लाइडिंग दी गई है, कोहे पैमाई दी है, कार रेस दी गई है, मोटरसाइकिल दी गई। ये सब सनसनी खेल यानी महमाती खेलों के नाम है। इसके अलावा खेलों के मुकाबले जो है वो आलमकारी जो है किस तरीके से जो है खेलों के मुकाबले में आलमकारी जो है वो खेलों की आलमकारी की एक तस्वीर जो है दी गई हुई है कि सचिन तेंदुलकर इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, तब का बताया गया है कि कुछ जो है माजूर बच्चे जो जीत रहे हैं और ये 6 दायरों की निशान दी गई है। और नीचे जो भारत की हॉकी की टीम दी गई, इधर शतरंज के आनंद साहब जो है वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एशियन गेम्स की तस्वीर जो है नज़र आ रही है। हॉकी भारत का कौमी खेल है, लेकिन क्रिकेट का खेल भारत में सबसे ज़्यादा मकबूल और मशहूर है। हाँ, ये जो हमारा खेलों की आलमकारी का जो नुकात है वो हम जो है वो देख रहे हैं, नुकात 7.3 का, कि हॉकी भारत का कौमी खेल है लेकिन क्रिकेट खेल भारत में सबसे ज़्यादा मकबूल और मशहूर है। खेलों के मुकाबले मुकामी, तालुका, ज़िला, रियासती, कौमी
اور بین الاقوامی سطح پر منعقد کیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو گیمز ہے یہ نچلی سطح سے جو ہے انٹرنیشنل لیول تک جو ہے گیم کھیلے جاتے ہیں، مقامی سطح پر، تعلقہ سطح پر، ضلع سطح پر، ریاستی سطح پر، قومی سطح پر اور قومی بین الاقوامی سطح پر بھی جو ہے یہ گیمز جو ہے الگ الگ قسم کے گیم جو ہے وہ کھیلے جاتے ہیں، جس میں ہاکی ہے، شطرنج ہے، کشتی ہے، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے۔ یہ سب عالمی مقابلے جو ہے منعقد ہوتے ہیں ان گیمز کے۔ اس کے بعد کون کون سے گیم جو ہے وہ کھیلے جاتے ہیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کھیلوں کے نام جو ہے، مقابلوں کے نام دیے گئے ہیں کہ اولمپک ہوتے ہیں، ایشیاڈ ہوتی ہے، معذوری کا اولمپک ہوتا ہے، اولمپک کا ہوتا ہے، اولمپک کامن ویلتھ کا گیمز ہوتا ہے وغیرہ جو ہے، یہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے مقابلے انعقاد کیے جاتے ہیں۔ اب اس میں کیا آپ جانتے ہیں میجر دھیان چند کے بارے میں پھر سے دہرا رہا ہوں کہ تھوڑا سا یہ چیز ہو چکی ہے کہ میجر دھیان چند صاحب نے جو ہے ہاکی کے جادوگر ہے، انہوں نے جو ہے ہاکی 3 اولمپک گولڈ میڈل جو ہے جیتے ہوئے، 400 سے زیادہ انٹرنیشنل گول جو ہے انہوں نے کیے ہوئے ہیں، 22 سال جو ہے بھارت کے لیے انہوں نے کھیلا ہوا ہے۔ سن 1936 میں جو اولمپک میں جرمنی کے خلاف خطابی مقابلے میں انہوں نے ہیٹرک ماری تھی، میچ میں بھارت کو انہوں نے جو ہے 8.1 سے جو ہے وہ جتایا تھا۔ اسی لیے جو ہے ان کو جو ہے ہاکی کا جادوگر کہا جاتا ہے۔ 1932 میں ہونے والے اولمپک میں میجر دھیان چند نے امریکہ اور جاپان کے خلاف 25 گول کیے تھے۔ 25 گول، ایک گول کرنا بڑا بھاری مشکل کام ہوتا ہے، لیکن انہوں نے 25 گول کیے تھے اس 1932 کے اندر جو ہے اس گیم کے اندر جو کھیلا گیا تھا، ہے نا، اولمپک کا۔ امریکہ اور جاپان کے خلاف جب کھیلے تھے بھارت نے تو انہوں نے 25 جو ہے وہ گول کیے تھے۔ اسی لیے جو ہے ان کو جو ہے ہاکی کا جادوگر کہا جاتا ہے، اور یہ اکثر کہتے تھے ہاکی میرے لیے جو ہے ایک مذہب ہے۔ کتھا سیرت چرتر ساگر نامی کتاب جو ہے 1083 کے درمیان میں جو ہے کشمیر کے سومدیو نے جو ہے تحریر کی تھی، کتھا سیرت، جس میں جو بہت دلچسپ کھیل اور کھلونوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں بٹن دبانے پر اونچے اڑنے والی اور ناچنے والی، آواز کرنے والی لکڑی کی گڑیا کا تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے۔ مہاراشٹر میں لکڑی کی ان رنگین گڑیاؤں کو ٹھگی کہتے ہیں۔ اب سومدیو کی کتاب یہاں پر دی گئی، ٹیل فرام دا کتھا ساگر، کتھا سیرت ساگر یہ کتاب ہے، اس کا فرنٹ پیج جو ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد کھلونے اور تاریخ، جس میں کھلونے تیار کرنے کی روایت جو قدیم زمانے سے جو ہے وہ جاری ہے، اس لیے کھلونے تاریخی ماخذ ہے۔ کھلونوں کے ذریعے اس زمانے کی مذہبی اور تہذیبی روایت کا علم ہوتا ہے۔ مہاراشٹر میں دیوالی کے موقع پر، ہے نا، مٹی کے قلعے تیار کر کے ان پر شیواجی اور دیگر مراٹھوں کے مورتیاں رکھ کر مراٹھا تاریخ کو جو ہے یاد کیا جاتا ہے۔ پولا کے تہوار میں مٹی کے بیل بنایا بھارت کی قدیم روایت ہے۔ پولو کا جو تہوار ہوتا ہے، پولے کے تہوار میں عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بیلوں کا تہوار ہوتا ہے، بیلوں کو سجا کر جو ہے انہیں کچھ میٹھا پکوان کھلایا جاتا ہے، اور ان کو جو رنگین جو ہے ان کو کلر کیا جاتا ہے، اور یہ جو ہے مہاراشٹر کا ایک تہوار ہے جو پولو کے دن، پولا جسے کہا جاتا ہے، پولے کے دن یہ ہوتا ہے نا۔ اور اس دوران جو ہے کیا کیا جاتا ہے کہ مٹی سے بنے ہوئے بیل جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، اور رنگین بیل بنائے جاتے ہیں، ان کو رنگ برنگ کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ بھی ایک کھلونا ہے، اور یہ قدیم زمانے سے روایت چلتی آ رہی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اٹلی اور بھارت کا تعلق کھلونے کے ذریعے سے کس طریقے سے قدیم رہا ہے، یہ یہاں پر بتایا کہ اٹلی کے پامپی شہر کے اندر کھدائی کے دوران جو ہے بھارت میں تیار کی گئی ہاتھی کے دانت سے جو بنی ہوئی گڑیا دستیاب ہوئی ہے۔ موریکن کا تذکرہ ہے یا ان کا ماننا ہے کہ یہ گڑیا جو پہلی صدی عیسوی کی ہے۔ اس سے بھارت اور روم کی جو ہے قدیم تعلقات جو ہے کتنے پرانے تھے یہ پتہ چلتا ہے۔
यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई के दौरान जो खिलौने मिले हैं, इससे उस दौर के तर्ज रहाइश, उस दौर का पोशाक, उस दौर के खिलौने, उस दौर के किस किस्म के खिलौने थे, उस दौर की मालूमात जो है इन खिलौनों से मिलती है। इन खिलौने से जो है तफरी के साथ तारीख का भी पता चलता है। इसके साथ मिट्टी के किले और शिवाजी की जो है मूर्तियां वाली एक तस्वीर यहाँ पर बताई गई है कि किस तरीके से शिवाजी महाराज जो है एक तख्त नशीन है और किले के ऊपर उनका तख्त रखा गया, वहाँ पर वो बैठे हुए हैं और जो है किला नुमा बनाया गया है और वहाँ पर जो उनकी सिपाही जो है पहरा दे रहे हैं। ये किले बच्चों ने बनाई हुई तस्वीर है और ये तस्वीर से जो है हमको उस दौर की मालूमात मिलती है। इसके अलावा जो इटली के अंदर पाम्पी की जो हाथी की दांत की जो मूर्तियां जो भारत में तैयार की गई थी, जो इटली के पाम्पी शहर में गई थी, वो जो है तस्वीर में आपको बच्चों नजर आ रही होगी कि काफी कदीम जमाने की है और हाथी की दांत से बनाई हुई थी। तो इससे जो है इटली और भारत का ताल्लुक काफी कदीम जमाने से रहा होगा। खेल, अदब और सिनेमा हमारा अगला टॉपिक है। खेल, अदब और सिनेमा है। खेलों से जो है मुतालिक अदब इल्म का एक नई शाख है। अदब और इल्म की एक नई शाख है। खेलों में जो है ये चीज मौजूद है। खेलों से मुतालिक कई किताबें और लुगात जो है वो दस्तयाब है भारत में। इसके अलावा जो है मराठी में जो है मलखाम की तारीख जो है, मलखाम विद्या नामी तारीख जो है किताब भी मिली हुई है, शायी हुई है। वर्जिश के मौजू पर अलहदा लुगत जो है वो तैयार की गई हुई है वर्जिश के ताल्लुक से। खेल के मौजू पर मराठी में षटकार नामी जो है वो बाजू में आपको तस्वीर दिखाई देंगी आपको, जिसमें अजरुद्दीन साहब जो है वो उसके फ्रंट पेज पर नजर आ रहे हैं, है ना। इसके अलावा जो है द्वारका नाथ जो है संजय गिरी, सुरेश कानेटकर, बाल पंडित जैसे कई अदीब क्रिकेट और दीगर खेलों के बारे में जो है अखबारात में मजामीन लिखते हुए इन्होंने कई मजामीन लिखे हुए हैं, जिनकी तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है कि द्वारका नाथ साहब की तस्वीर दिखाई दे रही है जो क्रिकेट वगैरह जो फुटबॉल वगैरह के ऊपर लिखते थे मैगजीन। और एक मैगजीन यहाँ पर नजर आएगा आपको, क्रिकेट सम्राट। इसके बाद जो है खेलों पर लिखी हुई मजामीन पर मुश्तमिल महानामा जो है वो कई मैगजीन आपको नजर आएंगे। ये सारे मैगजीन जो उनकी तस्वीर नजर आ रही है, ये सारे मैगजीन जो है कोई महानामा है, कोई सशमाही है ना। तो ये सारे स्पोर्ट्स के मैगजीन है। उसके नीचे जो स्पोर्ट्स के चैनल आपको नजर आएंगे कि खेलों पर लिखे हुए मजामीन पर मुश्तमिल महानामे 15 रोज़ा शाये होते रहते हैं। जैसे अंग्रेजी में जो स्पोर्ट्स वीक नाम का जो है एक नीचे बहुत सारे वो तस्वीर में नजर आएगा कि स्पोर्ट्स वीक नाम का मैगजीन है। अखबारात में खेलों की मालूमात के लिए 1 या 2 मुकम्मल सफ़े महफूज रखे जाते हैं, ख़ास तौर से कि खेलों की मालूमात उन 2 सफ़ों पर लिखी जाती है। अंग्रेज़ी ज़बान में खेल के शोबे से मुताल्लिक बड़े पैमाने पर तहरीरी शायरी होती है। दिगर इलाकाई ज़बानों में कई खेलों के बारे में मज़ामीन लिखे जाते हैं और ये सारी मालूमात जो हकीकतन खेलों के अदब से ताल्लुक़ रखते है और ये तारीखी मालूमात की होती है, खेलों की तारीखी मालूमात होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो खेल और सिनेमा के बारे में आपको अब बताता हूँ मैं कि मौजूदा ज़माने में जो खेल और खिलाड़ियों की ज़िंदगी पर वो जो है बहुत मकामी हिंदी और दिगर अंग्रेज़ी जो है फिल्में बनाई गई है, जिसमें जो है मसलन मेरी कॉम जो है यहाँ पर आपके सामने नज़र आ रही है। मेरी कॉम के ऊपर फिल्म बनाई गई है और जिसे ओलंपिक में कांस्य का तमगा मिला था। दंगल पिक्चर बनाई गई है ना। चक दे इंडिया जिसमें शाहरुख खान थे वो दिखाई दे रहे हैं, जैसी फिल्में यहाँ पर बनाई गई है। और दंगल पिक्चर में जो है आमिर खान ने जो ये पिक्चर जो है इसमें कैरेक्टर निभाया था। मेरी कॉम पहली खातून जिसने कांस्य का तमगा जो है वो ओलंपिक में हासिल किया था। और चक दे इंडिया जो है भारत की हॉकी टीम के बारे में जो है, या भारत की हॉकी टीम की लीडिंग करते हुए या कोच की लीडिंग करते कोच के किरदार में शाहरुख खान जो है वो यहाँ पर इस चक दे पिक्चर में नजर आ रहे हैं। इस तरीके से खेल और सिनेमा का भी जो है वो ताल्लुक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर खेल के मौजू पर
فلم بناتے وقت جو ہے تاریخ کی مدد کس طریقے سے کی، تاریخ کی مدد کس طریقے سے ہوتی ہے، یہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کھیل اور تاریخ کا کیا تعلق ہوتا ہے۔ تو کھیل کے موضوع پر فلم بناتے وقت فلم ساز کو جو ہے کھیل کے بارے میں مفصل معلومات کا تذکرہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہاں پر بھی تاریخ کی ضرورت ہوتی ہے، کھیل کی تاریخ کی۔ فلم بناتے وقت کہانی کا جو ہے زمانہ، اس زمانے کی زبان، لباس وغیرہ کا گہرا مطالعہ جو ہے کھیل کی تاریخ سے ہی دستیاب ہوتا ہے۔ کھلاڑیوں اور کھیل کی معلومات حاصل کرنے کے لیے تحریر کردہ کتابوں اور رسائل میں جو چھپے ہوئے مضامین ہوتے ہیں، اس کی جو تصویر ہوتی ہے، اخبارات کے مضامین ہوتے ہیں، ان سب کی تاریخ کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تب جا کر جو ہے وہ پکچر جو ہے یا جو فلم ہے وہ ہو بہو ویسے ہی آتی ہے۔ اس کھیل کے متعلق سے عوام کی رائے، رواج، مشہور کھلاڑی وغیرہ کاموں کے بارے میں تفصیلی معلومات ہونا بہت ضروری ہوتی ہے۔ جیسے ایم ایس دھونی پہ جب پکچر بنائی گئی تھی تو اس وقت جو سشانت سنگھ راجپوت کو جو ہے کافی محنت کرنی پڑی تھی۔ تھوڑی سی انہوں نے انٹرویو جب میں نے دیکھا تھا تو اس میں بتائی گئی تھی کس طریقے سے ایم ایس دھونی سے بھی انہوں نے معلومات لی تھی، ان کے دوستوں سے بھی انہوں نے ملاقات کی تھی، اور ان کی زندگی کے ہر پہلو کو جو انہوں نے ہر میگزین سے، ہر جو ان کی کھیلنے کی سٹائل جو تھی، ان کے کئی میچز انہوں نے دیکھنے کے بعد جو ہے ایم ایس دھونی جو یہ پکچر بنائی تھی۔ تو اس طریقے سے ایم ایس دھونی کی جو گزرے ہوئے وقت کی تاریخ جو تھی وہ سشانت سنگھ راجپوت صاحب نے جو ہے وہ معلومات لینے کے بعد وہ پکچر میں ہو بہو وہ کردار نبھایا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ کھیل اور تاریخ یہ دونوں بھی جو ہے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر کھیل اور روزگار کے موقع، کہ کھیل سے جو ہے تاریخ کا تعلق تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کھیلوں کی وجہ سے ہے جو ہے آج روزگار کس طریقے سے ملتا ہے، یہ اس ٹاپک میں دیکھیں گے ہم کہ کھیل اور تاریخ کا قریبی جو ہے باہمی تعلق ہوتا ہے۔ تاریخ کا طلبہ کو جو بہت سارے جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ ایک روزگار کس طریقے سے دے سکتی ہے۔ اگر غور سے اگر ہم سوچیں گے تو تاریخ کا تعلق یا پھر تاریخ کی جس کو معلومات ہوتی ہے یا جو معلومات حاصل کرتا ہے اس سے بہت ساری جو ہے معلومات سے جو ہے وہ روزگار بھی مل سکتا ہے۔ جیسے کہ اولمپک یا ایشیاڈ یا ان کے درمیان میں قومی علاقائی مقابلے کے دوران جو ہے کمنٹری، اس کا تبصرہ، اس کا تجزیہ جب کرنا پڑتا ہے تو جس کھلاڑی کے بارے میں ہم تجزیہ کر رہے ہیں اس کی تاریخی، اس کے ماضی کے بارے میں جو ہے، اس کے کارنامے کے بارے میں، اس مشہور کھلاڑی کی باتوں کی معلومات پوری جو اس کامنٹری میں دینا پڑتی ہے، تب جا کر جو ہے وہ ایک سکسیسفل کامنٹری بنتا ہے۔ تو یہ معلومات کہاں سے ملتی ہے؟ تو یہ معلومات جو ہے اس کھلاڑی کی تاریخ میں سے ہی ملتی ہے۔ یہاں پر بھی جو ہے تاریخ آ جاتی ہے، اور یہ تاریخ جو ہے ایک روزگار دینے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ٹیلی ویژن اس کے علاوہ جو ہے اور تاریخ کا تعلق جو ہے کہاں پر آتا ہے اور تاریخ کس طریقے سے جو ہے روزگار دینے میں مدد کرتی ہے، تو ٹیلی ویژن پر جو ہے کرکٹ ہے، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، ٹینس ہے، کبڈی ہے، شطرنج جیسے کھیلوں کی نشریات یہ براہ راست جاری رہتے ہیں، ہے نا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے کمنٹیٹر کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جو اچھا کھیل کی تاریخ کی معلومات رکھتا ہے وہ کمنٹیٹر یہاں پر بہترین طریقے سے کمنٹری کر سکتا ہے۔ آکاش وانی ہے، دوردرشن ہے اور دیگر چینلوں سے کھیل پر تبصرہ کرنے والے ماہرین کمنٹیٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھلاڑیوں کو سکھانے والے گائیڈ، تربیت کار، کوچ، ٹیوٹر، میدانی تیار کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھیلوں کی فلم بندی کرنے والے کیمرہ مین اور ان کے معاون اور کمپیوٹر کے ماہرین کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر مختلف قسم کے کھیل جو ہے اور کھیلتے ہوئے کھلاڑی نظر آ رہے ہیں۔ اور کھیلوں سے کون کون سے روزگار ملتے ہیں، تو یہاں پر اور بتایا گیا ہے کہ سب سے مین جو کھیلوں کے اندر جو ایک کردار ہوتا ہے جسے ہم امپائر کہتے ہیں، ریفری کہتے ہیں، جو کھیلوں کے مقابلے میں امپائر کے وجہ بنا امپائر نہ رہا تو گیم ہی سکسیس نہیں ہوتا ہے۔ کھیلوں کے مقابلے میں امپائر، ریفری کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ریفری بننے کے لیے جو ہے اہلیاتی یعنی کمپٹیٹیو ایگزام جو ہے پاس ہونا بہت ضروری ہوتی ہے، جو کہ ضلع سطح پر، ریاستی سطح پر
قومی اور بین الاقوامی سطح پر جو ہے کام کرنے کے جو ہے موقع جو ہے دستیاب ہوتے ہیں. کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے سرکاری اور نجی طور پر جو ہے کوشش کی جا رہتی ہے. کھلاڑیوں کے لیے وظیفے بھی جو ہے وہ اور سرکاری اور نجی اداروں میں ملازمت کی نشستیں جو ہے وہ محفوظ ہوتی ہے. آپ اگر بہترین کھلاڑی اگر ہو تو آپ کے لیے جو سرکاری کوٹے میں بہت ساری جو ہے وہ جگہ جو ہے نشستیں محفوظ رہتی ہے. جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, جیسے کہ ریلوے ڈپارٹمنٹ ہے, یہاں پر ایک مخصوص کوٹا جو ہوتا ہے وہ کھلاڑیوں کے لیے رکھا جاتا ہے. تو یہ کھیلوں سے بھی جو ہے بہت سارے روزگار دستیاب ہوتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر جو ہے ایک مثال آپ کے سامنے دی گئی ہے کہ ہمارا ٹاپک تھا کہ کھیل سے روزگار کس طریقے سے ملتا ہے. تو یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے کمنٹری کی, جس میں جو ہے مراٹھی زبان میں جو کرکٹ کے مقابلے میں کا تبصرہ جو ہے تجزیہ کمنٹری بالجی پنڈت صاحب کرتے تھے پہلے. ان کا یہاں پر مثال آپ کے سامنے دی گئی ہے کہ آپ جانتے میں کھلاڑیوں کو جو ہے جب یہ کمنٹری کرتے تھے تو کھلاڑیوں کا تبصرہ جو ہے بیان کرنے کے ساتھ اس میدان کی تاریخ بھی بیان کرتے تھے. یہ کھلاڑیوں سے متعلق معلومات ان کی تاریخی بیان کرتے تھے جب یہ کمنٹری کرتے تھے. کھلاڑی نے کون سے ریکارڈ جو ہے اور کہاں بنا ہے یہ تاریخ بیان یہ کرتے تھے بالجی پنڈت صاحب. انہیں کھیل اور اس کے تاریخ کا بہترین علم تھا. ان خوبیوں کے ساتھ ان کے بولنے کا انداز بہت ہی دلچسپ ہوا کرتا تھا مراٹھی میں. اس لیے لوگ ان کی کمنٹری سننے کے لیے جو ہے ہمیشہ ہمدن کوشش رہتے تھے. یہ آپ کے سامنے ایک بہترین مثال تھی کمنٹری کی. تو بچوں یہ میرا آج جو ہے لیکچر جو ہے ڈسٹرکٹ آج ختم ہوتا ہے. جزاک اللہ.